अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज है। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज के प्रोग्राम में 2-3 अहम इश्यूज हैं जिनके ऊपर हमने बात करनी है। हुकूमत की तरफ से 5.37 ग्रोथ रेट कहा गया, ये कैसे हुई है? ऑपोजिशन तो तनकीद कर रही थी कि मईशत तबाह हो गई है, हुकूमत ने ये फिगर दिए हैं। हमाद अजहर साहब होंगे वफाकी वजीर, हमारे साथ इस मसले पे बात करनी है। दूसरी, ऑपोजिशन की क्या पोजीशन है, ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेटजी है, ये क्या होगा, धरने लॉन्ग मार्च कुछ कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, इस पर एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। लेकिन प्रोग्राम के आगाज में मेरे साथ मौजूद हैं गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, जिन्होंने आज बड़ा ही दिलचस्प बयान दिया। उन्होंने बताया कि क्यों उन्होंने मुस्लिम लीग नून छोड़ी और माजी में वो सियासत में कितना अहम रोल अपना अदा करते रहे। तो प्रोग्राम के आगाज में मैं जरा चौधरी सरवर साहब से ही करना चाहूंगा। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। चौधरी साहब, आज तो आपने बड़ा जो है वो दिलचस्प जो है वो बयान दिया है और कुछ जो है वो तारीखी भी इस एतबार से कि आपने बताया कि आपने कब कब सियासत में क्या रोल प्ले किया। ये आपने बताया कि पीएमएलएन को छोड़ने की बुनियादी वजह शहबाज शरीफ साहब से साफ पानी पर लड़ाई थी। वॉज दैट द ओनली रीजन टू लीव दैट पार्टी? देखिए, पहली बात तो यह है कि 1 घंटे की डिस्कशन में से अगर आप एक जुमला निकाल लेंगे तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सारी बात जो है वो हो जाती है। मेरे ख्याल में मैंने कोई इस डिस्कशन में कोई ऐसी बात नहीं की जो कि तकरीबन हर चीज जो है वो पब्लिक डोमेन में थी। पहले तो ये कहा गया कि जी मैंने बनाया जी बेनजीर भुट्टो को, मैंने बनाया नवाज शरीफ को। मैंने देखे कोई शख्स जो है अकेला तो किसी को काउंसलर भी नहीं बना सकता। ये कलेक्टिव जद्दोजहद होती है। जब बेनजीर भुट्टो साहबा एग्जाइल में थी, मुल्क में मार्शल्ला था, तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है कि मैंने दिन रात बेनजीर भुट्टो साहबा का साथ दिया और डिक्टेटरशिप के खिलाफ भरपूर तरीके से उनकी मदद की और वो वापस आई और उनको कामयाब कराने के लिए हर मुमकिन जो है मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं उनका सपोर्टर था। मैं उनको अपनी बहन समझता था, उनसे मेरे पर्सनल तल्कात थे और आज भी मेरा उनके साथ जो एक बांड है वो कभी भी तल्कात पीपल्स पार्टी के साथ होते या जरदारी साहब के साथ। पीपल्स पार्टी को उस वक्त मैंने सपोर्ट किया, तो मैंने कहा कि वो जी अपना पीपल्स पार्टी उस वक्त से आई और बेनजीर भुट्टो जो है प्राइम मिनिस्टर बनी। फिर उसके बाद पूरी दुनिया को मालूम है कि मेरा ताल्लुक जब मियां बरादरान एक्साइल में थे, लंदन में थे, तो उनके साथ बहुत ज्यादा मुलाकातें होती थी। और उसके बाद 2013 के इलेक्शन में मैंने जो कुछ थोड़ी बहुत अपनी कर सकता था कैंपेन या दूसरी, मैंने उनको सपोर्ट किया और मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई। फिर मैं मुस्लिम लीग छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया, वहां पर दिन रात मेहनत की, हर यूनियन काउंसिल लेवल पे गया और फिर तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई और जो है। तो सर ये मुझे बताएं, आप तीनों जमातों की कामयाबी की, प्लीज मुझे जरा बात करता है। हाँ कर ले। फिर ये जो अगर जद्दोजहद है, ये अकेले बंदे की जद्दोजहद नहीं है। 22 साल इमरान खान ने इसके लिए जद्दोजहद किया है। पीपल्स पार्टी के लोगों ने मार्शल्ला के दौरान जो कुर्बानियां दी हैं और उनकी कुर्बानियां रंग लाई हैं, तो मैं तो ये बात थी कि मैं भी उस जद्दोजहद में शामिल था। तो अब आप सर क्या समझते हैं कि अब जहां पर इस वक्त मुल्क की सियासत खड़ी हुई है, आपने ये भी कहा कि मियां बरादरान के जो है वो गालिबन शायद वीजे भी आपने लगवाए, मदद की उनकी, आपने अभी पीपल्स पार्टी का बैकग्राउंड भी बताया। आपने बताया पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात हैं या जरदारी साहब के साथ भी ताल्लुकात हैं? नहीं, मैं उस बार देखो ना, अब आप मैं मामूली सी बात किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के जितने लीडर्स भी उस वक्त एक्साइल में थे, हम उनसे रोज मिलते थे, उनसे हमारी तो दोस्तियां थी, हमारे ताल्लुकात थे और आज भी उनसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ हमारे जो हैं ताल्लुकात हैं। और पीएमएलएन में भी है सर? पीएमएन लोगों के साथ भी क्यों नहीं, हर पार्टी। देखें, मुझे एक जो मेरा दूसरे पाकिस्तान के सियासतदानों से थोड़ा सा फर्क है वो ये है कि मैं बरतानिया में था और वहां पर मेरे लिए हर पाकिस्तानी जो था, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी पार्टी से आ, वो काबिल एहतराम था।
اور جب بھی کوئی ایشو آتا تھا تو میں پاکستانی سمجھ کے ان کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا تھا، ان کو ملتا بھی تھا، اگر میری مدد کی ضرورت ہے تو وہ بھی کرتا تھا. تو اس لیے میرے تمام میرے تو جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ قاضی حسین احمد صاحب بہت میرے بیسٹ فرینڈ، سادہ سا سوال ہے سر. مولانا فضل الرحمان کے ساتھ میرے تعلقات سر شریف فیملی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں؟ ہیلو، شریف فیملی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں سر؟ نہیں، اب تو جب سے ان کو پارٹی کو چھوڑا ہے رابطہ جو ہے وہ نہیں ہے، لیکن تعلقات پہلے تھے، ڈیفینیٹلی تھے. اچھا سر، اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پارٹی کے اندر کافی آوازیں اٹھ رہی ہیں، نور عالم خان صاحب ہوں، احمد جواد صاحب ہوں، کچھ اور بھی آوازیں جو کھل کے بات نہیں کر پاتے، کچھ اختلافات دکھائی دے رہے ہیں، آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے یا غلط ہو رہا ہے؟ بات ہونی چاہیے پارٹی کے اندر ان مسائل پہ، نہیں ہونی چاہیے؟ اپنی پارٹی کے اندر بڑی تنقید شروع ہو گئی. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پارٹی کے اندر تو ڈیفینیٹلی ڈسکشن جو ہے ہونی چاہیے، اور ہماری پارٹی میں ڈسکشن ہوتی ہے، اور پارٹی کے اندر ہم کھل کر اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری پارٹی کے اندر چیزیں ہیں وہ پارٹی کے اندر ڈسکس جو ہیں ہونی چاہیے، ان کو ہمیں اپنے میڈیا میں اس کو اپنی ڈسکشن کا ٹاپک جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک سر، اس اسٹیج پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کا اس وقت جو ڈیڈ لاک، مطلب ایک اپوزیشن کا اور پی ٹی آئی کا جو ڈیڈ لاک ہے، اس کا کیا سولوشن ہے؟ کیسے جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اب تو وہ حکومت کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں کہ حکومت جو ہے یہ گھر جائے گی اور نئے الیکشن ہوں گے تبھی یہ ملک ٹھیک ہوگا. دیکھیں، میں تو ہمیشہ ریکنسیلیشن کے حق میں ہوں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک میں غریب آدمی جو ہے وہ پس رہا ہے، اور اس ملک میں ہمیں سب کو اکٹھے مل کر، اس وقت ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، ہمارے فارن ریلیشنز کے ہمارے ایشوز ہیں، مہنگائی کے ہمارے ایشوز ہیں، تو اتنے بڑے ایشوز ہیں. ان حالات میں یہ سمجھ، دیکھیں اپوزیشن ایک طرف تو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم بالکل یہ ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے تیار ہیں، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ان مشکل حالات میں کون جو ہے ملک کی حکمرانی جو ہے سنبھالے گا، آپس میں اس مشکل وقت میں جو ہے حکومت لے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی کلیئرٹی نہیں ہے، جس کا حل یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے 2023 تک کے لیے ووٹ دیا ہے، اور جب وہ الیکشن جو ہے وہ ہوں گے، ان میں جو پارٹی کمانڈ کرے گی، جس کو پاکستان کے لوگ بنائیں گے، وہ 5 سال کے لیے منتخب ہو جائے گا. اگلا الیکشن سر تحریک انصاف کے لیے مشکل ہوگا آپ کے خیال؟ دیکھیں، الیکشن تو سارے ہی مشکل ہوتے ہیں. 2018 کا الیکشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل الیکشن تھا، اس کے لیے ہم نے بہت زیادہ محنت جو ہے کی. 2023 کا الیکشن بھی بہت ٹف ہوگا، لیکن انشاءاللہ ہمارے پاس 1.5 سال ہے، اس کی ہم بھرپور طریقے سے تیاری جو ہے وہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم اگر ڈلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے. دیکھیں، ہیلتھ کارڈ جو ہے ہم نے پاکستان کے لوگوں کو دیا ہے، جس کے غریب آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کی خاندان کا کوئی فرد بیمار ہو جائے تو اس کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہوتے تھے، وہ اپنے زیورات بیچ کے، اپنے گھر بیچ کے لوگ اپنا علاج کراتے تھے. اب ان کو یہ سہولت مل گئی ہے، اور بہت سی حساس پروگرام کے تھرو ہم. ٹھیک سر، اگر بریف کامنٹ، بیکاز آپ گورنر ہیں، آپ وفاق کے نمائندے ہیں، آپ ایک طرح سے نیوٹرل بھی ہیں، آپ کسی بھی جماعت کے ساتھ رابطہ بات کر سکتے ہیں، معاملات، آپ خود بھی کوئی رول پلے کریں گے اس ٹینشن کو تھوڑا سا ڈیفیوز ہونے میں؟ اور کیا عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی سے آپ 100% مطمئن ہیں؟ دیکھیں جی، میں تو 100% کوشش کرتا ہوں کہ ٹینشن جو ہے، دیکھیں اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پولرائزیشن جو ہے، سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے پولرائزیشن ہے، مسٹرسٹ ہے، کمیونیکیشن نہیں ہے، مذہبی جماعتوں میں پولرائزیشن ہے، صوبوں میں پولرائزیشن ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کنسٹرکٹیو اس کا حل یہی ہے کہ ہم سب سر جوڑ کر بیٹھے، رول آف لا، اور میک شیور کریں، اور اپوزیشن اور حکومت مل کر بیٹھے کہ اگلے الیکشن جو ہیں وہ شفاف ہوں، تاکہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ اگلے الیکشن میں کسی نے دھاندلی کی ہے. سر بزدار صاحب کی کارکردگی سے آپ 100% مطمئن؟ دیکھیں، آپ نے وہ سروے جو ہے وہ میرا خیال ہے ساری دنیا نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. میں دیکھا ہے سر، لیکن آپ بھی مطمئن؟ اگر پرائم منسٹر صاحب مطمئن ہیں، پاکستان پنجاب کے 51% مطمئن ہیں، ہمارے اتحادی مطمئن ہیں، تو میں بھی مطمئن ہوں. تھینک یو سو مچ. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب موجود تھے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو حماد اظہر صاحب موجود ہوں گے، جن سے ذرا بات کریں گے اکنامک گروتھ جو ہوئی ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ کس طرح ہوئی ہے آفٹر دس بریک.
پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب. نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے معاشی اہداف جو ہیں ان کو ریوائز کیا ہے. نئے اعداد و شمار کے مطابق رواں برس جی ڈی پی گروتھ 5.37% ہوگی. حکومت کے مطابق 14 سالوں کی یہ سب سے زیادہ گروتھ ہے. اور اپوزیشن نے گزشتہ روز کل قومی اسمبلی میں حکومت کی معاشی پالیسی پر بہت تنقید کی اور تنقید کا نشانہ بنایا حکومت کو کہ یہ حکومت جو ہے وہ معاشی طور پر تباہ کر چکی ہے پاکستان کو. اس حوالے سے احسن اقبال صاحب اور وفاقی وزیر حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ ان کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا. کیا ہوا پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. آئیے میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, ٹی وی کے اوپر آئیں, لائیو مذاکرہ کریں, لائیو بحث کریں. معیشت آپ نے ٹھیک بنائی ہے یا معیشت آپ نے تباہ کی ہے؟ امادت صاحب اس نے چیلنج کیا ہے, آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ سر ٹی وی پہ تو یہ ہر روز بیٹھے ہوتے ہیں کسی نہ کسی ہمارے نمائندے کے ساتھ, اور جو اشر ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. پارلیمان سب سے بڑا فورم ہے. میں یہاں پہ جواب دینا چاہتا ہوں کہ ملک کو دیوالیہ کر کے قرضہ لے کے انہوں نے 5.4% گروتھ حاصل. آج ہماری 5.4% گروتھ جو ہے وہ صرف $2 ارب کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ ہے. اس سے یہ ان کے چیلنج کا حال ہے. یہ دیکھ لیں, یہ چیلنج کا حال ہے. جی حماد اظہر صاحب, پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ میں ذرا ایک گروتھ 5.3% پہ چلی گئی ہے اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی اس کو تو تسلیم کیا ہے کہ یہ فگرز جو ہیں وہ حکومت نے ٹھیک دیے ہیں. یہ کیسے ہوا ہے پاسبل کہ 5.37 پر چلی گئی ہے؟ وہ کون سے ایسے مین اس کے کمپوننٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ہم گروتھ زیادہ دیکھ رہے ہیں؟ جی آپ کو یاد ہوئے گا عادل کے پچھلے سال جب پروویژنل فگر آئی تھی کوئی 3.9 یا 4% کی کہ اتنی گروتھ ہوئے گی, تو میں آپ ہی کے پروگرام میں اس دن آیا تھا اور آپ نے مجھے دعوت دی تھی. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ 3.9% 4% سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جائے گی, اور ویسا ہی ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کی جو گروتھ آ رہی تھی, اس کی جو پروویژنل فگرز لی گئی تھیں 4% گروتھ نکالنے کے لیے, وہ انڈر ایسٹیمیٹڈ تھیں یا وہ لوور ایسٹیمیٹ تھا. جبکہ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اور سروسز جو ہے اس کی گروتھ میں بڑا اضافہ ہوا, ایکسپورٹس کی گروتھ میں بڑا اضافہ ہوا. تو یہ اکانومی کے اندر ڈائنامزم ہے جو آپ کسی بھی کاروباری آدمی سے پوچھ لیں, کسی بھی تاجر سے پوچھ لیں کہ ابھی تک اکانومی کے اندر جو ڈائنامزم ہمیں نظر آ رہا ہے, جس طرح کاروبار جس رفتار سے بڑھ رہے ہیں, جس رفتار سے انڈسٹری لگ رہی ہے اور چل رہی ہے, تو وہ ایک ہائی گروتھ ریٹ کا ہی انڈیکیشن دے رہا تھا. بجلی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں, بجلی کے اندر جو ہے وہ پچھلے سال سے 12-13% زیادہ بجلی کنزیوم ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے گھڑوں کا تو اسٹیٹک لوڈ ہوتا ہے, یہ جو ایکسٹرا بجلی کنزیوم ہو رہی ہے یہ انڈسٹری کر رہی ہے, آؤٹ پٹ ہو رہا ہے اسے کریٹ, تو جس کی وجہ سے یہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 5.37% پہ آیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کامیابی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے تیسرے ہی سال میں حاصل کر لی ہے. اچھا, اس میں جو آپ نے ری بیس کیا ہے وہ فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے, یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ری بیسنگ کی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا جی عادل, اس کے اندر ری بیسنگ کا کوئی بھی ایلیمنٹ شامل نہیں ہے. اچھا, یہ جو پرانی بیس ہے 2006 کی بیس ہے جس کے مطابق گروتھ ریٹ چلی آ رہی ہے, یہ اسی بیس کے مطابق 5.37% گروتھ ریٹ ہے. اگر ہم نئی بیس کو استعمال کریں جو ہم نے اب ری بیسنگ کی ہے تو یہ گروتھ 5.7% پہ چلی جاتی ہے. لیکن لیٹ سپوز ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم کو ری بیسنگ کر کے آرٹیفیشلی اس کو انفلیٹ کریں, ہم پرانی بیس پہ ہی رہتے ہیں. پرانی بیس کے مطابق آپ کی گروتھ 5.37%. اچھا ہمارے صاحب, مجھے یاد ہے آپ جس انٹرویو کا میرے حوالہ دے رہے ہیں اس میں بلکہ آپ نے کہا تھا کہ یہ 3.9% سے بھی زیادہ ہوگی گروتھ, لیکن ابھی یہ نمبرز جو ہیں نہیں کوٹ کیے جا سکتے کہ کتنی ہوگی, شاید غالباً یہ بات بھی ہماری ہوئی تھی. یہ بمپر کراپس, یہ ڈائنامزم آپ کا, یہ آپ کی جن سیکٹرز کی گروتھ آپ ہمیں بتا رہے ہیں, یہ ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہو پا رہی ماسس میں انفلیشن کو لے کر؟ انفلیشن جو ہے وہ جو مہنگائی ہے عام آدمی پر اس کا جو اثر پڑا ہوا ہے, یہ سب کچھ نیچے کیوں نہیں ٹرانسفارم ہو رہا سارا؟ یہ بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو پوری دنیا میں مہنگائی کی لہر آئی ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے. وہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ آؤٹ پٹ جو ہے, معیشت جو ہے وہ کم اس کے اندر سرمایہ کاری ہو رہی ہے یا معیشت کے اندر پیداوار کم ہو رہی ہے, یہ وجہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی فیول کاسٹس رائز کر گئی ہیں اور آپ کی فریٹ, یعنی یہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ ہوتا ہے, ہماری 25% اکانومی ٹریڈ کے اوپر منحصر ہے, تو ان ساری چیزوں کی جو قیمت اوپر چلے گی. اور اسینشیل کموڈیٹیز جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ جب لاک ڈاؤن اس نے کیا ہے تو ان کی پیداوار باہر ختم ہو گئی, جبکہ ہمارے جیسے ممالک جو ہیں ہم ایک گروتھ ریٹ پہ جا رہے تھے, ہم نے زیادہ دیر بند نہیں کیا, حالانکہ اپوزیشن کی بڑی ڈیمانڈ تھی, تو ہم ہائی گروتھ ریٹ کے اوپر چلتے رہے.
تو یہ جو باہر کی انفلیشن ہے, باہر جو شارٹیجز آئی ہیں, باہر جو فیول پرائسز رائز کی ہیں, اس کی وجہ سے جو پاکستان میں انفلیشن آئی ہے اس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. لیکن میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو 5.37% گروتھ جب ہم کہتے ہیں جی ڈی پی کی, تو یہ مہنگائی کے علاوہ ہے. یعنی جو مہنگائی ہوئی ہے اس سے تو آپ کی معیشت کا حجم انکریز ہوا ہے, بٹ اس کے علاوہ 5.37% مہنگائی کے باوجود یہ 5.37% آپ کی ملک کی دولت میں اضافہ ہوا ہے. اب آپ اس سے خود اندازہ لگائیں, جب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نیچے ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوتی, 5.37% کا مطلب ہے کہ لاکھوں نوکریاں پیدا ہوئی پچھلے سال کے اندر, لاکھوں نئے, ہزاروں نئے کارخانے پیدا ہوئے, جو آپ کی سرمایہ کاری جو ہے نئے سیکٹرز میں اور پرانے سیکٹرز میں, کنسٹرکشن میں وہ بہت زیادہ ہوئی, کسان کو ریکارڈ آمدن ملی, اور یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں. آپ اپنی ریمیٹنسز میں دیکھیں, آپ اپنی ایگریکلچر جو ارننگز ہیں اور آؤٹ پٹ ہے, اسٹاک مارکیٹ کی جو ٹاپ 100 کمپنی, جو ٹاپ جو کمپنی ہیں 1000, انہوں نے جتنا سرمایہ کمایا ہے آج تک پہلے پاکستان میں انہوں نے کبھی نہیں کمایا. تو یہ اور یہ نیچے بھی جا رہا ہے. ظاہر ہے جب جابز کریٹ ہوتی ہیں تو عام آدمی کے لیے ہوتی ہیں. اچھا, اب ذرا اکانومسٹ بلومبرگ کی جو تازہ رپورٹس ہیں اس میں اپنے آپ کے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو اس کی بڑی پروجیکشن ہے, اس کا بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے. لیکن جو اپوزیشن ہے اس کا یہ کلیم ہے کہ 2.5 کروڑ لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آئے ہیں. آپ لوگوں کی اپنی کیا کیلکولیشن ہے, کیا آپ کے انالیسز ہیں, کیا انفارمیشن ہے کہ آپ لوگ اس میں کوئی بہتری لا سکیں, کہاں کھڑے ہوئے اس میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 2.5 کروڑ لوگ پاورٹی سے نیچے چلے گئے, ایسی کوئی فگر یا ڈیٹا سورس موجود نہیں ہے. جو شخص بھی یہ بات کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے, میں آپ کو صاف بتا دوں, یا وہ کوئی ایسا فارمولا استعمال کرتا ہے جو صرف اسے ہی پتا ہے اور کسی کو نہیں پتا. اسماعیل صاحب, ورلڈ بینک کی جو پچھلے سال کی رپورٹ آئی ہے اس میں تو یہ تھا کہ کووڈ کے سال کے دوران بھی پاکستان میں اگر $1.90 کے حساب سے غربت میجر کریں تو اس میں بھی پچھلے سال کے اندر کمی آئی ہے. دیکھیں, لوگوں کی آمدن میں تو اضافہ ہوا ہے, لیکن شہروں اور کسان کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے, لوگوں کی آمدن میں بھی اضافہ ہوا ہے, لاکھوں نوکریاں بھی پیدا ہوئی ہیں. لیکن جو ہماری سیلریڈ کلاس ہے یا جو اربن مڈل کلاسز ہیں, جو شہروں کے اندر یعنی کہ جو درمیانی طبقے کے جو آمدن کے لوگ ہیں, ان کے لیے یہ جو باہر سے مہنگائی آ رہی ہے پوری دنیا میں جو آ رہی ہے وہ ان کو ہرٹ کر رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہی کے لیے ہم انصاف صحت کارڈ, احساس پروگرام اور دوسری ایسی سکیمز جو ہیں ان کو بتدریج لانچ کرتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں, اس میں یہ مفتاح صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ 2.5 کروڑ جو ہیں لوگ پاورٹی لائن سے نیچے آ گئے. آپ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی ڈیٹا بیس موجود نہیں ہے, اور آپ کے خیال میں کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے, یا یہ فگر انہوں نے کہیں سے نکال لیا ہے. ایسا ہمارے پاس تو کوئی ایسا حوالہ یا ڈیٹا سورس نہیں ہے کہ یہ پاکستان میں تو یہ جو پاورٹی کا سروے ہے وہ 2016 کے بعد سے ہوا ہی نہیں ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کہاں سے یہ فگرز لے کے آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب گیس کے ایشو پہ, گیس شارٹیج کے ایشو پہ آ جاتے ہیں. پرویز خٹک صاحب بولے کیبنٹ کے اندر, نور عالم خان صاحب بولے اسمبلی کے اندر, آفتاب صدیقی صاحب بولے, کراچی سے کے پی سے آواز اٹھی آپ لوگوں کی اپنی حکومت کے اپنے نمائندوں کی طرف سے. یہ مسئلہ کافی گمبھیر ہو چکا ہے اور بڑی اس پہ جو ہے وہ لے دے بھی ہوئی. آپ کی وزارت کیا کر رہی ہے اس سلسلے میں؟ گیس کی شارٹیج, یہ تو آپ کے اپنے صوبوں اور اپنی پارٹی سے یہ بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ جو حلقے کا سیاستدان ہے, اب ہمارے ملک میں گیس کے ذخیرے جو ہیں وہ 9% کے حساب سے جو ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں. جب سے میری حکومت آئی ہے صرف 3 سال میں یہ 25% پاکستان کی جو گیس کے ذخائر ہیں وہ کم ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے یہ کوئی اپنی جیب میں ڈال کے تو نہیں لے گیا گیس, یا کوئی بھی ایسا وزیر جو ہے وہ اپنی جیب سے نکال کے تو نہیں گیس دے دے گا نا سب کو. جتنی زمین سے نکل رہی ہے اتنی ہی گیس آگے جائے گی. نہ آپ اس کو کم کر سکتے ہیں نہ اسے زیادہ کر سکتے ہیں, اور وہ 9% کے حساب سے بتدریج سالانہ کم ہوتی جا رہی ہے. اب باہر والی جو گیس ہے وہ مہنگی بہت ہے, وہ 10 گنا زیادہ مہنگی ہے, اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے. ابھی وہ قانون جو ہے وہ سینٹ سے بھی پاس ہونا ہے کہ باہر والی گیس کو ہم کچھ حد تک استعمال کرنے کے پوزیشن میں ہے. تو ایک آپ کے پاس اسکارس ریسورس ہے, یعنی ایک محدود آپ کے پاس ذخیرہ ہے گیس کا, اور جب سردیاں آتی ہیں تو ڈومیسٹک سائڈ پہ 5 گنا آپ کا ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. گیزرز چل جاتے ہیں, ہیٹرز چل جاتے ہیں, 3 سے 5 گنا ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. اب وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا جو گیپ آ جاتا ہے اس کے اندر ہمیں کچھ حد تک لوڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے گیس کی. بٹ اس کے باوجود میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے تو یہ بڑی سنسنی پھیلائی گئی تھی نا, ایسے محسوس ہوتا تھا, آپ اکتوبر نومبر میں کچھ چینلز دیکھیں کہ شاید پاکستان ہی بند ہو جائے گا, اتنا گیس کا بحران آ رہا ہے. سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے نیٹ ورک میں جو 2200 سے 2300 کاروبار ہیں, ان میں سے 1700 سے زیادہ 1770 کے قریب جو ہیں, 1780 ان کو بلا تعطل گیس فراہم ہوئی ہے. پورے سردیوں کے اندر ایک دن بھی ان کے اندر کوئی کسی قسم کی بندش نہیں آئی. دوسری سائٹ کے اوپر تمام فرٹیلائزر پلانٹس جو 1 نومبر کو بند ہو جاتے تھے
وہ اس سال چلتے رہے ہیں اور سوائے 2 یا 4 دنوں کے ان میں بھی بلا تعطل گیس ان کو فراہم کی گئی. آپ کے تمام پاور پلانٹس جو ہیں ان کو گیس ملی. ایل این جی کی بڑی بات ہوتی تھی جی ایل این جی نہیں منگائی. یقین مانے پچھلے سال سے دسمبر میں 9% زیادہ ایل این جی پاور پلانٹس کو دستیاب رہی. یعنی آپ نے 9% زیادہ بجلی جو ہے وہ ایل این جی سے بنائی دسمبر 2020 کے مقابلے میں. حالانکہ اس سال میں تو پوری دنیا کے اندر ایک ایل این جی کا اور گیس کا بحران ہے. تو چیلنجز ضرور ہیں کیونکہ ہمارے قدرتی ذخائر جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور ہمیں آلٹرنیٹیوز کی طرف جانا پڑے گا. بٹ جس طرح کا پکچر پینٹ کی گئی تھی جو ہو جائے گا ویسی نہیں ہوئی. ہاں کراچی کے اندر ہمیں سندھ ہائی کورٹ کے سٹیز کی وجہ سے کچھ پرابلمز آئے ہیں. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کے اپنے لوگ بات کر رہے ہیں, ظاہر آپ نے کہا حلقے کی سیاست کا ریفرنس دیتے ہوئے کہ ان کی اپنی مجبوریاں یا پرابلمز ہوتے ہیں, تو ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے جو آپ اس وقت ٹی وی پہ بتا رہے ہیں یا کیبنٹ میں بتاتے ہیں. اور اس روز ہوا کیا تھا, ہم ذرا یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا آپ کی واقعی پرویز خٹک صاحب کے ساتھ کوئی آپ بریفنگ دے رہے تھے, کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے یا کوئی اس طرح کی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ رہنے دیں, آپ اس پہ بات نہ کریں؟ بالکل بھی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ پرویز خٹک صاحب نے گیس کی قلت یا کرائسس کے اوپر تو بات نہیں کی, گیس کے نئے کنیکشنز پہ بات کی. ہم نے گیس کے نئے کنیکشنز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کیونکہ آگے آپ کا ڈومیسٹک نیٹ ورک بہت پھیل گیا ہے. آپ لوگوں نے دی ہوئی ہیں اس کے اوپر مزید کنیکشنز جو ہے کیوں نہیں لگ رہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ ریسورسز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اس لیے نہیں دیے جا سکتے مزید نئے کنیکشنز؟ ہاں تو وہ جو بات ہوئی تھی وہ تو گیس کے کنیکشنز کے اوپر ہوئی تھی, اور جو نئی سکیمز جو نئے کنیکشنز جہاں پہ جو نئی پائپ لائنز لے ہوتی ہیں اس کے حساب سے ہوئی تھی. اور ان کا میرے سے کوئی مکالمہ نہیں ہوا, نہ انہوں نے میرا نام لیا, نہ انہوں نے مجھے ریفر کیا, نہ میری ان سے کوئی گفتگو ہوئی. وہ پرائم منسٹر صاحب سے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی. پرائم منسٹر صاحب نے بتایا کہ جی جو بھی اس کے مطابقت رکھتا ہوئے گا نیشنل انٹرسٹ میں ہم وہ کریں گے, اور پورے پاکستان کے لیے ایک ہی معیار ہوئے گا. اور ہمارے بڑے قابل احترام ہیں پرویز خٹک صاحب, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اور ہماری پارٹی کے اندر بڑا جمہوری کلچر ہے. ہر ایک شخص جو ہے, ہماری کابینہ میں بھی بڑا جمہوری کلچر ہے. ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی لیڈر آ جائے یا اس کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو اگلے بندے کا سانس سوکھ جائے اور کوئی بات ہی نہ کر سکے. ہم تو کھل کے بات کرتے ہیں اور کرنی چاہیے بھی. تو یہ ایکچولی بات ہوئی تھی, اس کو اب تھوڑا مرچ مسالہ لگا کے پیش کیا گیا. باقی جہاں تک دوسرے جو ہیں کراچی کے ہمارے ایم این ایز, وہ تو اب بالکل وہاں پہ کراچی میں ایک پرابلم ہے گیس کا, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر سال ہم 1900 انڈسٹریز جو ہے, جو نان ایکسپورٹ انڈسٹری ہے کراچی کی, اس کی گیس بند کر کے کراچی کے شہریوں کو, کراچی کے گھریلو صارفین کو گیس دیتے ہیں. اس سال ابھی 200 کو ہی بند کیا تھا, تو سندھ ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا کہ آپ نے انڈسٹری بند نہیں کرنی. تو اب گیس تو اتنی ہے نا, یا وہ انڈسٹری سردیوں میں استعمال کر لے یا وہ ڈومیسٹک کی شارٹ فال آ جائے گی. تو اب وہ 200 کے علاوہ وہ 1700 انڈسٹری جو ہے وہ چل رہی ہے اور 100 MMCFT کنزیوم کر رہی ہے. ہر ہفتے ہم پیش ہوتے ہیں سندھ ہائی کورٹ میں, سٹے کی نئی تاریخ مل جاتی ہے, اور اب تو تقریباً سیزن بھی پورا گزر گیا ہے. 10 دن کے بعد تو ویسے ہی فروری آ جائے گا, اور اس میں ڈیمانڈ جو ہے وہ دوبارہ سر آپ نے کہا چند سال میں سندھ بھی جو ہے امپورٹ کرنے والا صوبہ ہو جائے گا, ایکسپورٹ نہیں کرے گا. تو کیا سندھ میں نئے ذخائر دریافت نہیں ہو رہے؟ نہیں, جو سب سے زیادہ ریپڈ ڈپلیشن ہو رہی ہے وہ ہماری سندھ کے اندر ہو رہی ہے گیس فیلڈز کی. جو نئے ذخائر, حالانکہ ایکسپلوریشن بھی بہت تیز ہو رہی ہے, ہم 4-5 بڈنگ کے راؤنڈز کر چکے ہیں. پچھلی حکومت 3 راؤنڈز کر چکے ہیں, چوتھا بھی کرنا ہے. پچھلی حکومت نے تو ایک دفعہ بھی بڈنگ کا راؤنڈ نہیں کرایا تھا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو نئے کنویں دریافت ہو رہے ہیں ان کی مقدار, اس کے اندر گیس کی مقدار جو ہے وہ تھوڑی ہے. جتنی ڈپلیشن ہو رہی ہے اتنی مقدار نہیں ہے. یہ جو میں 9% کا فگر دیتا ہوں نا کہ 9% سالانہ ڈپلیٹ ہو رہا ہے, یہ نئے کنووں کی دریافت کو شامل کرنے کے بعد 9% کی ڈپلیشن ہو رہی ہے. تو وہ اس طرح کی نہیں ڈسکوریز ہو رہی, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان کا اکثر ایریا اور سندھ کا جو اکثر ایریا ہے وہ اس کو ہم کریم آؤٹ کر چکے ہیں. مطلب یہ اس کی جو مین جو اچھی فائنڈز تھیں وہ آلریڈی ڈسکور ہو گئی ہیں, اور اب نئی ایک بڑی اچھی فائنڈ, سوئی جیسی کوئی فائنڈ جو ہے وہ ڈسکوری کے چانسز کم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ روس گیس پائپ لائن پروجیکٹ کہاں تک پہنچا ہے اور اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ جو روس کا گیس پائپ لائن پروجیکٹ ہے, ہم ان سے رابطے میں ہیں, شیئر ہولڈرز ایگریمنٹ سائن کرنے کے قریب ہیں. بیسیکلی یہ جو روس کا گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ ہے, یہ آپ کا جو کراچی یا جو ساؤتھ ریجن ہے ملک کا, اس سے آپ کی جو امپورٹڈ گیس ہے اس کو نارتھ ریجن میں ٹرانسپورٹ کرنے کی مدد دے گا. یہ روس سے ایکچولی گیس لانے والا پروجیکٹ نہیں ہے, یہ روس کی مدد سے ایک بڑی پائپ لائن لے کرنے والا پروجیکٹ ہے. 1000 کلومیٹر سے زیادہ کی یہ پائپ لائن ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس سے یہ ہو سکے گا کہ ہم جو ڈپلیٹنگ گیس ہے اس کو اپنی انڈسٹری کے لیے یا اس صارف کے لیے جو امپورٹڈ گیس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہوئے گا یا لوکل گیس کے ساتھ ملا کے قیمت ادا کرنے کو تیار ہوئے گا, اس کے لیے ہم یہ زیادہ گیس
साउथ रीजन से नॉर्थ रीजन में इंपोर्ट करके ट्रांसफर कर सकेंगे। ठीक है, और इसके लिए फंडिंग या रिसोर्सेज किस तरह मोबिलाइज होंगे? नहीं, ये फंडिंग इसके लिए अवेलेबल है। ये पाकिस्तान और रूस के एक इश्तराक के साथ ये हो रहा है, और इसके लिए फंडिंग जो है वो फंडिंग इसके लिए रेज करना जो है दैट इज नॉट द इशू। जो ज्यादा बड़े इश्यूज थे वो हमने कवर कर लिए हैं। रिवाइज्ड एमओयू जो है वो जो पहले एग्रीमेंट हुआ था उसके ऊपर जो कुछ रिजर्वेशंस थी और उसके बाद उसको रिवाइज किया, वो फंडिंग जो रेज करनी है उसमें रूस भी इन्वॉल्व होएगा, जाहिर है हम भी उसके अंदर इन्वॉल्व होंगे, और इंशाल्लाह ताला फंडिंग तो हम रेज कर लेंगे। राइट। मुझे एक चीज और बताइएगा कि ये जब उन्होंने सदारती निजाम के ऊपर एक करारदाद पेश की और उसके बाद जाहिर है आपकी भी तकरीर उनकी सारा नहीं, मैंने सदारती निजाम की बात नहीं की थी। ये आमरीत की और पार्लिमान की बात मैं कहूँ, सबसे बड़ी आमरीत तो इनकी अपनी जमातों में है। नून लीग में कौन सी पार्लिमानी जमहूरियत है, या पीपल्स पार्टी में कौन सी पार्लिमानी जमहूरियत है? ये मैं नहीं समझता कि ये कुछ जमातें ऐसी हैं कि जो जमहूरी दावे उठ के कर सकें। ये तो जो सबसे बड़ी डिक्टेटरशिप है वो तो इनकी जमातों में कायम है। लेकिन आपकी पार्टी में भी नूर आलम खान ने जब जरा बात मीडिया पे, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और सामने बात करना शुरू की तो आप लोगों ने उन्हें भी कमेटी से निकाल दिया। ये भी तो जमहूरियत का नहीं, हमने तो देखें वो जो उन्होंने जिस तरह के अल्फाज देखें, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि ECL पे डाल दो, और इस तरह की इन्होंने जो सख्त अल्फाज, जो इवन अगर अपोजिशन की तरफ से भी आते तो हम बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट करते। तो इस वजह से ये अंदर वो नूर आलम खान साहब जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है उसमें सबसे ज्यादा खुल के नूर आलम खान साहब ही बोलते हैं, और आज से नहीं बोल रहे, वो पिछले 3 साल से बोल रहे हैं। उनको कोई शो कॉज नोटिस नहीं किया। लेकिन बाहर निकल के आप अपने वजीरों के बारे में या लीडर के बारे में ऐसी गुफ्तगू करें तो जाहिर है कि वो कोई भी मुआशरा जो होएगा जहाँ पे पार्लिमानी रवायात हैं तो वहाँ पे इस तरह का पार्टीज जो है अपने डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए शो कॉज नोटिस देती हैं। वो आके जवाब दे दें कि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं किस सतह के हैं, और तो वो हम शो कॉज नोटिस का उन्हें जवाब देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। हमाद अजहर साहब वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। इस वक्त इकोनॉमी 5.37% ग्रोथ पे चली गई। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे बात करेंगे कि मईशत के अशारिये जो है वो इस यहाँ तक पहुँच गए हैं और अपोजिशन की तरफ से भी उसको तस्लीम किया जा रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक जी, वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एहसन इकबाल साहब। जी एहसन इकबाल साहब, अब ये जाहिर है दोनों तरफ लग रहे हैं इल्जामात, वो आप लोगों पे लगाते हैं कि यहाँ पर भी जो लीडरशिप है, जो अयाज सादिक साहब लंदन गए वहाँ पर भी खबरें आई कि जी मियाँ साहब ने कुछ नापसंदीदगी का इजहार किया, बात की खबर है। लेकिन पहले ये थी अयाज साहब तो बड़े खुश आए, कल भी उन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया, वो आप लोगों पे करते हैं। लेकिन मैं उस इंटरव्यू पे जाने से पहले मुझे बताइए कि गुज़िश्ता दिनों जो आप लोग मार्च में हुकूमत को घर भेजने की बातें कर रहे थे, मियाँ साहब की वापसी की बातें हो रही थी, मिला जुला रद्द-ए-अमल आपकी पार्टी के अंदर आ रहा था, ये खुशफहमी थी, गलत फहमी थी, या ये होने जा रहा है? देखिए, ये हुकूमत जो है ये घर जा चुकी है। इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं है। राय अम्मा के अंदर भी ये हुकूमत पैकअप हो चुकी है, और खुद वो लोग जिन्होंने बहुत ही उम्मीदों के साथ PTI को वोट दिया था और वो इमरान खान साहब की उन तकरीरों के झांसे में आए थे जो वो एक नया पाकिस्तान बनाने के लिए किया करते थे, वो लोग भी अब तायब हो चुके हैं और हकीकत देख चुके हैं। तो इसलिए हुकूमत के लिए अब कोई और ऐसा अब जरिया नहीं रह गया कि ये अपने आप को बचा सके, चूंकि प्रैक्टिकली डिफैक्टो ये हुकूमत कोलैप्स हो चुकी है। अब इसके जाने का क्या तरीका होता है, इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि जब किसी को मरीज को कैंसर लाक हो जाए तो वो एक टर्मिनल इलनेस होती है, उसकी मौत क्या फेफड़ा फेल होने से होगी या दिल फेल होने से होगी या दिमाग फेल होने से होगी, ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है। लेकिन जब किसी को आखिरी स्टेज हो कैंसर की तो वो मरीज बेचारा टर्मिनली इल होता है, बस ये इनकॉन्सिक्वेंशियल है कि वो किस तरह वाकयाती तौर पे जाएगा। ये हुकूमत भी अपनी नाअहली, नाकामी और करप्शन के कैंसर की आखिरी स्टेज में दाखिल हो चुकी है। ये अदम एतमाद से जाएगी या अवामी मार से जाएगी, ये एक इनकॉन्सिक्वेंशियल बात है, वो एक वाकयाती अमल होगा, लेकिन तमाम अमली तकाजों के मुताबिक ये हुकूमत अब खत्म हो चुकी है। सर, एक तरफ आप लोगों का आर्गुमेंट ये है ना कि आप लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं है इस मुल्क को चलाने की। ऑपोजिशन से पूछा जाता है आप इन्हें घर कैसे भेजेंगे और बाद में चलाएंगे कैसे, तो आप इसको ये कहते हैं कि ये जो है वो एक सानवी बात है, हमने तो ये देखना है कि ये जाते किस तरह से, कोई भी पार्ट इनका ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, ये चले जाएंगे। अयाज सादिक साहब कहते हैं कि जी आसिफ जरदारी साहब से बात हो गई है, तरीके अदम एतमाद का ऑप्शन ज़ेरे गौर है,
کیا آپ دونوں جماعتوں نے فیصلہ کر لیا ہے؟ ایاز صادق صاحب جو بات کہہ رہے ہیں وہ آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے یا پھر ایک انڈیویجول کی رائے ہے؟ دیکھیے ایاز صادق صاحب کا چونکہ ان تمام جماعتوں سے رابطہ رہتا ہے، وہ ایک سابق سپیکر ہیں، اس حوالے سے یقیناً ان کے پاس فرسٹ ہینڈ معلومات ہوں گی. لیکن جیسے میں نے کہا کہ اب اس حکومت کا جانا ٹھہر چکا ہے، صبح گئی یا شام گئی، چونکہ خود جو رائے عامہ کا دباؤ ہے اس کے تحت ان کے اپنے اراکین اسمبلی جو لانگ ٹرم پالیٹکس میں یقین رکھتے ہیں وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ اگلے الیکشن میں اگر وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے تو ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی، یا تو وہ آزاد الیکشن لڑیں یا وہ خود کے لیے مسلم لیگ نون یا کسی اور جماعت میں داخل ہونے کا فیصلہ کریں. سر وہ کدھر ہیں وہ 20 لوگ؟ وہ کسی منی بل پہ نہیں نظر آتے، وہ 20 لوگ کسی بڑی لیجسلیشن کے اوپر ادھر ادھر نہیں جاتے، وہ لوگ کسی امینڈمنٹ پہ ادھر ادھر نہیں جاتے. وہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے اور کہاں آئیں گے جو آپ لوگوں کے خیال میں وہ؟ اور یہ جو لانگ مارچ آپ لوگوں نے کیے ہیں دونوں نے، یہ کوئی ایک ڈیٹ بھی فکس ہو سکتی ہے دونوں کی؟ اس پر بھی کوئی بات ہو رہی؟ میں آپ کے پچھلے سوال کا بھی ایک حصہ جواب ضرور دینا چاہوں گا. ایسا نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس کوئی متبادل پروگرام نہیں ہے. مسلم لیگ نون بار بار کہہ چکی ہے کہ 2013 میں بھی ہمیں ایسے ہی حالات میں پاکستان ملا تھا اور ہم نے پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کیا تھا. سر میں ابھی اکانومی پہ نہیں، میں ابھی اکانومی پہ بات نہیں کر رہا، میں پولیٹیکل سولوشن دیکھ رہا ہوں کہ آپ بھیجیں گے کیسے ان کو. جن آپشنز پہ آپ بات کرتے ہیں وہ تو مہینوں سے بات ہو رہی ہے، انفیکٹ سالوں سے ہو رہی ہے، لیکن ان آپشن سے آپ گھر تو نہیں بھیج پا رہے. اب حکومت کی گروتھ پہ تو ابھی بعد میں آتا ہوں اور آپ کی اکانومی کی بات پہ، لیکن مجھے یہ بتائیں نا کہ آپ یہ جو ایاز صادق صاحب کے رابطے ہو رہے ہیں، وہ تو کہتے ہیں رابطہ نہیں، میری زرداری صاحب سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ کہا ہے کہ میں بالکل اس پر ہم تیار ہیں، اور ایاز صادق صاحب لنڈن بھی ملنے گئے. تو جو ایاز صادق صاحب بات کر رہے ہیں وہ بات ایک انڈیویجول کی ہے یا پارٹی کی بات ہے وہ؟ جی جو انہوں نے بات کی، جیسے میں نے کہا کہ ان کے پاس فرسٹ ہینڈ یقیناً معلومات ہوں گی چونکہ وہ ان سب سے رابطے میں رہتے ہیں. لیکن جو عدم اعتماد اور عوامی مارچ ہے، دونوں آپشنز پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں جو 25 تاریخ کو ہوگا ان پہ بات چیت ہوگی اور دونوں ہی قابل عمل ہیں. اس وقت جو ایک ہمیں چیز کا اندازہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ ادارے کہ جن کے بارے میں ماضی میں کہا جاتا تھا کہ وہ فون کالیں کرتے ہیں وہ غیر جانبدار ہو چکے ہیں یا نہیں ہوئے. یہ خود ہمیں حکومت کے اراکین اسمبلی کی زبانی پتہ لگتا ہے کہ انہیں فون کال کر کے بلایا جاتا ہے اور وہ خود ووٹ نہیں دینا چاہتے. تو ایسا جو صورتحال ہے اس میں یقیناً اپوزیشن کے پاس بھی کوئی ایسا فون نہیں ہے کہ جو اس فون کا مقابلہ کرے جو حکومت کے ایوان کے پاس آتے ہیں. ہم تو عوامی تائید پہ یقین رکھتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ اب اس وقت جو حکومت کی جس تیزی کے ساتھ غیر مقبولیت ہو رہی ہے تو جو فون کمپنی ہے وہ بھی یہ سوچنے پہ ضرور مجبور ہوگی کہ اس حکومت کی جو غیر مقبولیت ہے وہ فون کمپنی کے گلے میں نہ پڑے. سر یہ معاملہ پھر امیدوں پر ہی ہے نا، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں باہر رکھی جا رہی ہے نا، کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ بار بار سپورٹ آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد آپ کی اپوزیشن کی امیدیں تو پھر کارگر ثابت نہیں ہو رہی نا. یہ اب ذرا آ جاتے ہیں سر اکانومی پہ، کیونکہ ظاہر ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. 5.3% گروتھ انہوں نے اپنی دکھائی ہے اور آپ کی لوگوں کی جانب سے کوئی خاص اس کو چیلنج نہیں کیا گیا، بلکہ کل مفتاح اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس کو تسلیم بھی کر رہے تھے کہ یہ درست ہے. دیکھیے جو ان کی 5.3 یا 4% گروتھ ہے اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں کہ پیش نظر رہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ ہیں وہ اسے چیلنج کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3.5 یا 4% سے زیادہ نہیں ہے، یہ اوور پروجیکٹڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت لو بیس سے ہے، اور میں ایک عام آپ کے ناظرین کو سمجھانے کے لیے کہ لو بیس کا کیا فرق ہوتا ہے. اگر آپ کی پروڈکشن 100 یونٹ ہے اور اس میں آپ 1 یونٹ کا اضافہ کریں تو وہ 1% شمار ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہے، فیکٹری کھڑی ہے، 0 پروڈکشن ہے اور 1 یونٹ آپ پروڈیوس کریں تو وہ 100% شمار ہو جاتی ہے. تو اس لیے جب لو بیس ہو تو اس سے پرسنٹیج انکانسیکوینشل ہے ایک ہائی بیس کے ساتھ کمپیئر کرنے کی. انہوں نے آتے ساتھ ہی اکانومی کو 6% سے 0 اور -% پہ کریش کر دیا تھا، لہٰذا اس سے اکانومی کی بیس 0 سے بھی نیچے چلی گئی. اب اس میں اگر آپ تھوڑا سا بھی اضافہ کریں گے تو پرسنٹیج کے حساب سے وہ بہت زیادہ نظر آئے گا.
تو اس لیے اس کو اوور ایسٹیمیٹ نہیں سر مگر وہ دو کلیم کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی ہم نے ریبیس نہیں کی، اور جو کیلکولیٹ کیا ہے وہ نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی نے گروتھ کو 2006 کے بیس ریٹ سے کیلکولیٹ کیا ہے، ہم نے کوئی ریبیس نہیں کیا اس کو. یہ تو آفیشیل خبر ہے کہ انہوں نے اس کو تبدیل کیا ہے، لیکن جیسے سر وہ کہتے ہیں 2006 کے بیس ریٹ سے کیلکولیٹ کیا ہم نے. آپ کسی بھی بیس ریٹ سے کیلکولیٹ کریں، یہ حقیقت ہے کہ جو پریسیڈنگ ایئر ہے اس میں تقریباً 0.1% کی گروتھ ریٹ تھی. تو جب آپ 0% گروتھ ریٹ سے تھوڑا سا بھی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ 0 پروڈکشن سے 1 یونٹ پروڈیوس کریں گے وہ 100% انکریز ہوگا، لیکن اگر آپ 100 یونٹ سے 1 یونٹ اضافی پیدا کریں گے تو وہ صرف 1% شمار ہوگا. تو اصل چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ ملک کی جی ڈی پی کہاں ہے. جب ہم نے میں بیفور یو کامنٹ آن کہ جی ڈی پی کہاں ہے، کہ اگر آپ کی بات کو میں تسلیم کروں کہ 4% بھی گروتھ ہے تو ڈسپائٹ کووڈ 4% گروتھ تو بہت اچھی گروتھ ہے. پھر اگر کووڈ کے چیلنجز نہ ہوتے، یہ جو انٹرنیشنل کریڈٹ کرنچ ہے، فیول پرائسز اپ ہیں، یہ سارے چیلنجز ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو پھر تو ان کی گروتھ اس سے زیادہ ہوتی. اور اگر میں آپ کے 4% کو بھی مان لوں تو اتنے مشکل حالات میں تو 4% ایک اچھی گروتھ ہے. اور گروتھ ماضی میں بھی تو آپ لوگ بھی تو اسی طرح کرتے رہے نا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے دور میں آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ بالکل بینکرپٹ کر گئے ملک کو، اور ہم نے جو ہے وہ زیرو سے اکانومی سٹارٹ کی ہے اور یہاں پر لے جا کر چھوڑی. انہوں نے جو ریوائز کی ہے فگرز، اس کے مطابق ہمارے آخری سال کی گروتھ ریٹ 6% تھی، اور یہ بالکل اس کے مطابق ہے جو ورلڈ بینک نے جنوری 2018 میں 2019 اور 20 کے لیے 6% کی پروجیکشن کی تھی. آپ کی 5.4 کہتے ہیں؟ نہیں، اب انہوں نے 6% اسے ریوائز کر دیا. تو لہٰذا میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ چاہے 4% ہو، چاہے 3.5% ہو، آپ کسی ملک کو جب جانچتے ہیں تو اس کو اس کے مقابلے کے ملکوں سے دیکھتے ہیں. ہمارے خطے میں، بھارت میں شاید کووڈ نے ان کو زیادہ ہم سے متاثر کیا جو حکومت کہتی ہے، لیکن ان کی اسی سال میں جو گروتھ ریٹ ہے 9.2% ہے. تو اگر آپ اس 9.2% جو کہ ہم سے 7 گنا بڑی معیشت ہے، ہمارے 4% کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے بڑے فکر مند ہونے کی بات ہے. لیکن سر لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں، آپ ایک طرف ٹھیک ہے انڈیا کی مثال دیں گے، بنگلہ دیش کی مثال دیں گے، اور جو دیگر ممالک ہیں ہمارے پڑوس میں، مگر وہ یہ کہتے ہیں بیسکلی کہ ہم پی ایم ایل این کا جو کلیم تھا کہ ان کے دور میں جو گروتھ تھی، آج ہماری یہ دیکھیں یہ گروتھ ہے. ڈالر کی پیرٹی کا بھی جو ہے وہ ایشو نہیں ہے وہاں پر، تو ایکسچینج ریٹ کا بھی مسئلہ تھا. اور ان کے فگرز، خیر وہ تو ڈار صاحب کے اوپر الزام لگاتے تھے کہ انہوں نے فجنگ کی تھی، لیکن بہرحال اگر وہ کہتے ہیں ہم یہ تسلیم بھی کر لیں تو ایکسچینج ریٹ کا بھی مسئلہ تھا. اور وہ کہتے ہیں جو $2 ارب پہ ہم نے اکانومی 5.37 پہ پہنچائی ہے، وہ تو پی ایم ایل این نے $20 ارب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ پہنچائی تھی. نہیں ہے. دیکھیے پہلی بات، یہ مجھے ذرا موقع دیجیے. جی 2013 میں جب ہم حکومت میں آئے، پاکستان کی جی ڈی پی کا حجم $231 بلین تھا. ہم نے جب 2018 میں حکومت چھوڑی تو جی ڈی پی کا حجم $315 بلین تھا. آج پی ٹی آئی کے 3 سال کے بعد پاکستان کی جی ڈی پی کا حجم $280 بلین ہے. تو پاکستان کی جی ڈی پی کو انہوں نے سکیڑ دیا ہے. ہم نے اگر 18 یا 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑا تھا تو اس کے پیچھے 11,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانوں کی پلانٹ اینڈ مشینری کی امپورٹ تھی، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز کی تعمیر کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری اور جو سامان آیا، را مٹیریل آئی، اس کی امپورٹ تھی. اور جب وہ منصوبے مکمل ہوئے تو وہ امپورٹ بھی بند ہو گئی. آج حکومت نے اسٹیٹ بینک کے جو اعداد و شمار ہیں، 6 مہینے میں $9 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، اور سال کے آخر میں یہ تقریباً 16 سے 18 ارب ڈالر کا خسارہ ہوگا. آپ مجھے بتائیے کہ پچھلے سال میں یا اس سال میں حکومت نے کون سی بڑی پبلک انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ. سر بٹ وہ یہ کہتے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ 9% جو ہے وہ اب آپ سوال کا جواب لے لیں. جی کر لیں بات. جو ہے کنزمپشن بیسڈ ہے کہ حکومت نے ایل پلاننگ کے ذریعے امپورٹ کے کنزمپشن کے امپورٹ آئٹمز کو ملک میں آنے کی اجازت دی، جس سے یہ خسارہ ہوا. اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 5 سالوں میں شاید ہم نے مصنوعی ان کے بقول ایکسچینج ریٹ رکھ کے 30 یا 40 ارب ڈالر یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ضائع ہو گئے. تو یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اس دوران جب 231 سے
315 ارب ڈالر جی ڈی پی بڑھی، وہ بھی تو ڈیویڈنڈ ہے، چونکہ ایکسچینج ریٹ سٹیبلٹی کے بغیر آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آتی۔ 29 ارب ڈالر کی سی پیک کی انویسٹمنٹ بھی اسی لیے آئی کہ پاکستان کا ایکسچینج ریٹ سٹیبل تھا۔ پاکستان کا بزنس بھی اس لیے گرو کیا کہ بزنس مین 1 سال کی ایل سی کھولنے کی پروجیکشن کر سکتا تھا۔ یہ بات تو ویسے یہ اس لحاظ سے بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ایکسچینج ریٹ سٹیبل ہوگا تو بزنس مین انویسٹمنٹ، فورن انویسٹمنٹ، آپ کی ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی جو ہے ایک کانفیڈنس آتا ہے بزنس مین کے پاس۔ لیکن وہ کہتے ہیں اگر آرٹیفیشل طریقے سے آپ نے جو ہے وہ رکھا ہوا اور ڈالر کو، اور اس کی بھی تو آپ ایک پرائس پے کرتے ہیں نا بعد میں، پھر وہ میں آپ کو یہ عرض کروں کہ آرٹیفیشل جیسے آپ 6 مہینے سال کر سکتے ہیں، 5 سال نہیں گزار سکتے۔ یہ مشکل ہے کہ آپ آرٹیفیشل طریقے سے 5 سال اپنا ایکسچینج ریٹ سٹیبل رکھیں۔ انہوں نے جو 2 سب سے بڑی غلطیاں کی ہیں، اور بلنڈرز میں کہوں گا کی ہیں، یا مدر آف بلنڈرز، پہلی چیز بغیر سوچے سمجھے ڈیویلیویشن کی، جس نے ملک کے اندر مہنگائی کی سونامی برپا کر دی ہے، اور دوسرا بغیر سوچے سمجھے 13.25% پالیسی ریٹ لے گئے، جس سے کہ پہ قرضوں کا جو ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ ہے دگنا کر دیا۔ آج یہ انہی دونوں پہاڑوں کے اندر دبے ہوئے ہیں، ان کا بوجھ نہیں سنبھال سک رہے، مہنگائی قابو نہیں ہو رہی کیونکہ انہوں نے اتنی زیادہ ڈیویلیویشن کر دی ہے، اور پالیسی ریٹ جب انہوں نے بڑھایا اس سے جو ہمارے اوپر انٹرسٹ پیمنٹ کا انہوں نے بوجھ دگنا کر دیا، ان کا کرنٹ ایکسپینڈیچر قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ ٹھیک، اب سر یہ ٹورڈز دی ویری اینڈ بیکاز ٹائم تھوڑا سا کم ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے صرف ایک چیلنج رہ گیا ہے اور وہ ہے انفلیشن، وہ بھی اربن ایریاز میں اور وہ بھی سیلریڈ کلاس کے لیے۔ باقی ہر سیکٹر میں ہماری گروتھ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم جو ہے وہ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر گئے ہیں۔ تھوڑا سا اور ٹائم ہمیں چاہیے، 3-4 مہینے بعد ہم مہنگائی بھی جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ ایک ٹیکنیکل ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، جو ابھی ہم ایکسچینج ریٹ کی بھی بات کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں ڈالر کی بھی بات کر رہے ہیں، مگر وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ گروتھ ریٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں خوشحالی ہے، اور جہاں پرابلم ہے وہ ہم اس کو ایڈریس کر دیں گے اگلے 3-4 مہینے میں جب ہم مہنگائی پر قابو پا لیں۔ باجی صاحب، یہی وہ لالی پاپ ہے جو عمران خان صاحب پچھلے 3.5 سال سے لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ بس 3 مہینے گھبرانا نہیں، اگلے 3 مہینے بہتر ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلے 3 مہینے پچھلے 3 مہینے سے بدتر ہوتے ہیں۔ یہ جو ابھی انہوں نے 350 ارب کا منی بجٹ لگایا ہے، اس کا 4 سے 6 مہینے میں نیچے عام آدمی تک مکمل امپیکٹ جائے گا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگلے 5 مہینے میں کون سی بہتری پیدا ہوگی؟ ابھی تو یہ 350 ارب کا پورا جو پاس ہونا ہے افیکٹ جو آئے گا عام آدمی کے اوپر، تو مہنگائی میں تو اضافہ ہی ہوگا، اس میں کمی تو نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمارا ایکسچینج ریٹ مزید پریشر میں جاتا ہے چونکہ خسارہ بے قابو ہو رہا ہے، اس سے مزید مہنگائی کی لہر پیدا ہوگی۔ تو اس لیے جو حکومت کی طفل تسلیاں ہیں، ہم نے یہ ساری باتیں بجٹ کے دوران کہی تھی، ہم نے کہا تھا کہ یہ 6 مہینے میں منی بجٹ لائیں گے، حکومت نے کہا کہ ہم نے استحکام پیدا کر دی ہے، کوئی منی بجٹ نہیں آئے گا۔ ہم سچے ثابت ہوئے، یہ جھوٹے ثابت ہوئے، اور آج بھی میں آپ کو یہی بات کہہ رہا ہوں کہ 5 مہینے بعد ہم ایک پروگرام کر لیں گے اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ جو باتیں آج میں کہہ رہا ہوں وہ سچی تھیں، یا جو حکومت کے ترجمان کہہ رہے ہیں وہ سچی تھی۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔